दोस्तوں जॉर्डन देश के एक काबिल आर्कियोलॉजिस्ट है जिनका नाम अहमद अब्दुल करीम अल जौहरी है। उन्होंने सन 2006 में अरब यूनियन आर्कियोलॉजिस्ट की एक मीटिंग में अपने सभी पार्टनर्स के साथ एक हद से ज़्यादा पुराने पत्थर के टुकड़े को पेश किया, जिसे देखने के बाद सब लोगों के होश उड़ गए। क्योंकि दोस्तों ये पत्थर का टुकड़ा कोई आम टुकड़ा नहीं था, बल्कि इस पर रिसर्च होने के बाद ये बात क्लियर हुई कि दरअसल ये पत्थर आज से लगभग 3000 साल पुराना है। इतना ही नहीं, अहमद अल जौहरी ने यह भी दावा कर डाला कि दरअसल ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का पत्थर है और इसको उन जिन्नातों ने ही बनाया था जो दरअसल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कंट्रोल में यानी उनके कब्ज़े में थे। क्योंकि ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत इंसानों के साथ साथ जिन्नातों, जानवरों सभी पर हुआ करती थी। उस मीटिंग में मौजूद दूसरे एक्सपर्ट्स को उस वक्त और भी ज़्यादा ज़ोर का झटका लगा, या फिर ये कहिए कि उस वक्त और भी ज़्यादा हैरानी हुई कि जब इस पत्थर के टुकड़े को दिखाते हुए अहमद अल जौहरी ने ये भी दावा कर डाला कि इस पत्थर के टुकड़े के ऊपर दज्जाल की तस्वीर को साफ तौर पर देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, दज्जाल के अलावा और भी कुछ लोगों की इस पत्थर के टुकड़े के अंदर तस्वीरें मौजूद हैं। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर अहमद अल जौहरी इतना बड़ा दावा कैसे कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें सबसे पहले अहमद अब्दुल करीम अल जौहरी की रिसर्च को समझना पड़ेगा। अहमद अब्दुल करीम अल जौहरी को ये हद से ज़्यादा पुराना पत्थर सऊदी अरब के कैसे वीरान इलाके के खंडहरों से मिला कि जिस इलाकों में हज़ारों साल पहले यहूदी आबादी आबाद हुआ करती थी। इस पत्थर के टुकड़े से बनी हुई टैबलेट की लंबाई लगभग 45 सेंटीमीटर, जबकि इसकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई 30 सेंटीमीटर के करीब बताई जा रही है। इतना ही नहीं, इस टैबलेट की सबसे ख़ास बात यह है कि इस टैबलेट को आप लोग सिर्फ एक एंगल से नहीं बल्कि 4 एंगल से देख सकते हैं और हर एंगल से ये टैबलेट अलग अलग चीज़ों को दिखाता है। शायद यही वजह है कि एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि उनको तो इससे पहले कभी कोई ऐसा पत्थर का टुकड़ा नहीं मिला है कि जिसको इतने एंगल से देखा जाता हो, यानी इस तरह से डिज़ाइन किया गया हो और हर एंगल से वो अपनी एक अलग कहानी ही बयान कर रहा हो। सबसे पहले बात करते हैं इस पत्थर की टैबलेट के पहले डायरेक्शन के बारे में, जिसमें एक बुजुर्ग की तस्वीर को साफ तौर पर देखा जा सकता है। अहमद अब्दुल करीम के मुताबिक ये बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है और मुमकिन है कि उनकी इस तस्वीर को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जिन्नातों ने बनाया हो। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अल्लाह ताला ने जिन्नातों को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कंट्रोल में कर दिया था और वो उनकी ऑर्डर पर बड़ी बड़ी तामीरात और इस तरह के बड़े बड़े काम किया करते थे। तो मुमकिन है कि इस नक्श को भी जिन्नातों ने उनके ऑर्डर पर ही तैयार किया हो, क्योंकि अहमद अब्दुल करीम के मुताबिक उस दौर में ना तो टेक्नोलॉजी मौजूद थी और ना ही कोई मशीन वगैरह मौजूद थी, और जिस पत्थर के ऊपर इस तस्वीर को बनाया गया है उस पत्थर के ऊपर बगैर टेक्नोलॉजी के और बगैर बड़ी बड़ी मशीनों के ये सब कुछ करना नामुमकिन बात थी। पत्थर में नजर आ रहे बुजुर्ग की तस्वीर को देखकर ये पता चलता है कि ये बुजुर्ग कोई सख्त मिजाज के इंसान हैं और उनकी नीचे घनी दाढ़ी को भी देखा जा सकता है। इस बात पर अहमद अल जौहरी का कहना है कि हम सभी लोग जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक सख्त जलाल वाले इंसान यानी गुस्से वाले इंसान थे। एक बार तो जब उनका एक मिस्र के आदमी से झगड़ा हो गया था तो हादसाती तौर पर उन्होंने उसको अनजाने में कत्ल तक कर दिया था। पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भारी जिस्म के मालिक होने के साथ साथ सख्त चेहरे के मालिक थे, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तंदुरुस्त तो थे लेकिन मोटापा ना तो उनके चेहरे पर था और ना ही उनकी बॉडी पर था। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी मौजूद है कि जिसमें उन्होंने फरमाया है कि जब मैंने मेराज का सफ़र किया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की तो मैंने पाया कि हज़रत मूसा सख्त जिसामत के मालिक है। इसके बाद अहमद अब्दुल करीम अल जौहरी पत्थर की इस टैबलेट को और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं
کہ ان بزرگ کی تصویر پر کچھ لکھا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے۔ یہ دراصل اسی دور کی کسی حد سے زیادہ پرانی زبان میں لکھا ہوا ہے، مگر اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ بزرگ بہت بڑے عالم تو ہے، مگر ان کی زبان میں لکنت ہے، اور اسی طرح کی ہی نشانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی پائی جاتی تھی، جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ میں بھی یہ مینشن کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکثر اپنے رب سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے سینے کو کھول دے اور مجھ سے اس لکنت کو دور فرما۔ اس کے بعد پتھر کے اس ٹکڑے میں ان بزرگ کی تصویر کے بالکل ٹھیک نیچے ایک بچھڑے کے چہرے کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ احمد الجوہری کہتے ہیں کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے ساتھ بچھڑے کا کیا تعلق ہے، کیونکہ یہ بات تو قرآن میں بھی مینشن ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے تھے تو ان کے پیچھے ان کی قوم یعنی یہودیوں نے ایک سونے کے بچھڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی تھی۔ اتنا ہی نہیں، جب ایک بار بنی اسرائیل کے ہی ایک انسان کا قتل ہو گیا تھا اور اس کے قاتل کا پتہ نہیں لگ پا رہا تھا، تب بھی خدا کی طرف سے ایک بچھیا کو ہی قربان کرنے کا آرڈر دیا گیا تھا، تاکہ جب اس بچھیا کی پونچھ کو اس قتل ہوئے انسان کے اوپر مارا جائے تو وہ قتل ہوا انسان خود کھڑا ہو کر یہ بتا دے کہ آخر میرا قتل کس نے کیا ہے۔ احمد عبدالکریم کہتے ہیں کہ یہ ساری ہی چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ پتھر کی اس والی سائیڈ میں جو تصویر موجود ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہی ہے۔ اس کے بعد اب ہم جب اس پتھر کے ٹکڑے کو تھوڑا سا گھماتے ہیں یعنی 160 ڈگری پر، تو پھر یہ دوسرے اینگل میں نظر نہیں آتا ہے، اور اس اینگل میں ہم کو اس پتھر کے اندر لگ بھگ 4 تصویریں دیکھنے کو ملتی ہے۔ پہلی تصویر تو ایک ایسے انسان کی نظر آ رہی ہے کہ جس کا آدھا سر موجود ہے، یعنی کہ رائٹ سائیڈ والا، اور اس آدھے میں اس کی ایک آنکھ ہے، ناک ہے، منہ ہے اور داڑھی کے بال نظر آ رہے ہیں۔ احمد عبدالکریم جوہری کے مطابق یہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ دجال کی ہے، وہی دجال کے جس کا تصور دنیا کے پہلے انسان سے لے کر قیامت تک رہے گا، یعنی ایک ایسا خطرناک اور بڑا فتنہ کہ جس کے بارے میں دنیا میں ہر دور میں آنے والے نبیوں نے اپنی امت کو وقت وقت پر نہ صرف آگاہ کیا ہے بلکہ اس سے بچنے کے طریقے اور اس کی نشانیوں کو بھی بتایا ہے۔ مگر کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور ان کے بعد کسی نبی کو نہیں آنا ہے، تو اس لیے انہوں نے دجال کی نشانیاں سب سے زیادہ کھل کر بتائی ہے، یعنی انہوں نے دجال سے ریلیٹڈ کئی ایسی نشانیاں بتائی ہے جو پہلے کسی بھی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی تھی، تاکہ جب بھی دجال نام کا یہ خطرناک فتنہ ہماری اس دنیا میں آئے تو میری امت اس کو پہچان کر اس سے بچ سکے۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دجال سے ریلیٹڈ کچھ نشانیاں بیان کی ہے۔ اس میں ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو تمہارا رب کانا نہیں ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی بھی کوئی ایسا انسان کی جو ایک آنکھ سے کانا ہو وہ خدائی کا دعویٰ کرے تو خدا نہیں ہو سکتا، وہ یقیناً دجال ہی ہوگا۔ اور ظاہر ہے احمد عبدالکریم کی اس پتھر کی ٹیبلٹ میں صاف طور پر ایک آنکھ سے کانے انسان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے لیفٹ سائیڈ میں ایک بندر بھی موجود ہے، جس سے سیدھے طور پر اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے 70,000 بنی اسرائیل کے لوگ بندر اور سور میں بدل گئے تھے، کیونکہ اس بندر کے ساتھ ہی نیچے والی سائیڈ میں سور کی تصویر بھی موجود ہے جو یقیناً ایک ناپاک جانور کے طور پر جانا جاتا ہے، اور تینوں ہی ابراہیمی مذہبوں یعنی عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں میں اس کے میٹ یعنی گوشت کو کھانا بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ دونوں ہی جانوروں کی تصویریں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ کس طرح سے شیطان نے ایک ایسی قوم کو آسانی کے ساتھ گمراہ کر دیا تھا کہ جو قوم نہ صرف اس دور میں خدا کے نزدیک سب سے چہیتی قوم ہوا کرتی تھی بلکہ انبیاء یعنی پیغمبروں کی نسلوں سے تھی۔ اتنا ہی نہیں، بالکل اسی طرح سے ہی اب شیطان کا آخری وار آخری دور میں دجال پورا کرے گا، پوری کی پوری انسانیت کو گمراہ کر کے۔ اس کے بعد دجال کی اس تصویر کے اوپری والی سائیڈ میں یعنی اس کے سر کے پاس ایک بچھو بھی نظر آ رہا ہے، اور ظاہر ہے بچھو کو انسانوں کے دشمن کے طور پر جانا جاتا ہے،
اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث بھی موجود ہے کہ بچھو کو اگر تم لوگ حرم شریف میں یعنی احرام کی حالت میں بھی دیکھو تب بھی اس کو مار ڈالو، کیونکہ ظاہر ہے بہت زیادہ یہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس تصویر میں حد سے زیادہ پرانی ڈیزائن والی اس ٹوپی کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جو ٹوپی مصر کے فرعون استعمال کیا کرتے تھے، وہی فرعون کہ جن میں سے اکثر نہ صرف غرور اور گھمنڈ والے ہوا کرتے تھے بلکہ کچھ تو خدائی کا دعویٰ تک کر دیا کرتے تھے۔ اس تصویر کے نیچے والی سائیڈ میں کچھ لکھا ہوا ہے جس کے بارے میں پرانی زبانوں کے ماہر یعنی یحییٰ بن عباد کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان جس کے نسل کا کوئی بھی اتا پتہ نہیں ہے، اور یہ انسان انتہائی برا انسان ہے، اور یہی وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کو دلیل بنا کر احمد عبدالکریم الجوہری یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہو نہ ہو یہ ہر حال میں دجال کی ہی تصویر ہے۔ اس کے بعد اب ہم اگر اس پتھر کی ٹیبلٹ کو تیسرے اینگل میں گھمائیں یعنی تیسرے ڈائریکشن سے دیکھیں تو سب سے پہلے ہم لوگوں کو اس میں شیطان کا اجسام بھی نظر آتا ہے، جس میں شاید وہ ایک خرچی پر بھی بیٹھا ہوا ہے اور اس کا ایک سینگ بھی موجود ہے۔ حدیثوں سے یہ بات کلیئرلی ثابت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو طلوع آفتاب یعنی اس وقت عبادت کرنے سے منع کیا کہ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، کیونکہ دراصل سورج شیطان کی سینگوں کے درمیان سے نکل رہا ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ دراصل شیطان کے سینگ بھی ہوتے ہیں۔ احمد عبدالکریم کے مطابق شیطان کی اس تصویر سے شاید یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کس طرح سے دجال کے آنے کے بعد شیطان بھی طاقتور ہو جائے گا، اور وہ لوگ کہ جن کو دجال گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا ان پر ظاہری طور پر شیطان بھی حکومت کرے گا۔ اس کے بعد اب اگر ہم اس ٹیبلٹ کو چوتھے ڈائریکشن سے دیکھیں یعنی اس کے آخری اینگل سے، تو ہم کو ایک ایسی تصویر نظر آتی ہے کہ جس میں ایک انسان ننگے بدن عورتوں کے سامنے موجود ہے۔ احمد عبدالکریم کے مطابق یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک علامتی تصویر ہے، جیسا کہ حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل میں عورتیں عورتوں کے ساتھ اور مرد مردوں کے ساتھ ننگے ہو کر نہانے میں کوئی بھی پرہیز نہیں کیا کرتے تھے، یعنی ان میں یہ بات عام تھی کہ آدمی سبھی آدمیوں کے ساتھ اور عورتیں اپنی سبھی عورتوں کے ساتھ ننگے ہو کر نہا لیا کرتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے اس رسم و رواج کو فالو نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ وہ شرم و حیا کی وجہ سے ہمیشہ اکیلے اور چھپ کر ہی نہایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایسا کرنے کی وجہ سے دھیرے دھیرے اب بنی اسرائیل کے بیچ طرح طرح کی باتیں بننا شروع ہو گئی تھی، اور لوگوں نے یہ مشہور کرنا شروع کر دیا تھا کہ شاید موسیٰ علیہ السلام میں کوئی جسمانی طور پر عیب ہے، نعوذ باللہ، یعنی ان کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ چھپ کر اور تنہا نہاتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ ان کے اس راز کو نہ جان سکے۔ مگر جب ایک بار ہمیشہ کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں نہانے کے لیے گئے اور پانی میں اترے، اور پانی میں اترنے سے پہلے اپنے سارے کپڑے پاس میں موجود ایک پتھر پر رکھ دیے، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی میں جاتے ہی وہ پتھر جو تھا جس پر انہوں نے اپنے کپڑے رکھے ہوئے تھے وہ پتھر اپنے آپ چلنے لگا، یعنی ان کے کپڑے لے کر وہ چلنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر گھبرا گئے اور اس کے پیچھے اپنے کپڑے پانے کے لیے بھاگنے لگے، مگر کچھ آگے بڑھتے ہی اچانک سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سامنا کچھ ایسے بنی اسرائیل سے ہوا کہ جو اکٹھے ہمیشہ کی طرح بنا کپڑوں کے ایک ساتھ نہا رہے تھے۔ اس دن کے بعد سے ہی تمام یہودیوں میں یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ تو کوئی جسمانی عیب ہے اور نہ ہی کوئی بیماری ہے، بلکہ وہ تو ایک تندرست اور حد سے زیادہ حسین و جمیل انسان ہے۔ ہزاروں سال پرانی اس پتھر کی ٹیبلٹ سے ریلیٹڈ آگے احمد عبدالکریم اپنی ریسرچ میں کہتے ہیں، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے اگر دیکھا جائے تو سب سے قریبی ایسے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی تھے کہ جن کے اوپر تورات جیسی ایک بڑی کتاب بھی نازل ہوئی تھی۔ شاید اسی وجہ سے ہی اس ٹیبلٹ کے اوپر دجال کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصویر بھی موجود ہے، کیونکہ دجال سے تو ہر نبی کی طرح ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو آگاہ کیا ہوگا۔ فی الحال دوستو اس ویڈیو سے ریلیٹڈ یہ بات ہمارے لیے جان لینا ضروری ہے کہ یہ ویڈیو صرف اور صرف ایک آرکیولوجسٹ کے جن کا نام احمد عبدالکریم ہے ان کی ریسرچ پر ہی بنائی گئی ہے۔ اس پر یقین رکھنا
یا نہ رکھنا یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ پوری کی پوری ریسرچ غلط ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے یہ پوری کی پوری ریسرچ میں کوئی خرابی ہو، یا کوئی ٹھیک ٹھاک بھی باتیں ہو، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ریسرچ کی کچھ باتیں تو ٹھیک ہو مگر کچھ باتیں جھوٹی ثابت ہو۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔